आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खबरें। इंतखाबी कमीशन आज 12 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में वोटर फहरिस्त की खुसूसी तफसीली नजरसानी SIR मुहिम का आगाज करेगा। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नैनीताल में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के 20वें जलसे तक़सीम असनाद में शिरकत करेंगे। रोमानिया हर साल 30,000 भारतीय हुनरमंद पेशावर अफराद को रोजगार फराहम करने के लिए तैयार है। और शतरंज में गोवा में भारत के SL नारायणन, दीप्तायन घोष, अरुणायक घोष फीडे वर्ल्ड कप 2025 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। इंतखाबी कमीशन आज वोटर फहरिस्तों की खुसूसी तफसीली नजरसानी SIR मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज करेगा। इसके तहत 9 रियासतों और 3 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तकरीबन 51 करोड़ राय दहिंदगान का अहाता किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। चुनाव कमीशन वोटर फहरिस्त की खुसूसी तफसीली नजरसानी SIR मुहिम का दूसरा मरहला आज से शुरू करेगा। इस जिम्न में 9 रियासतों और 3 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों का अहाता किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 51 करोड़ राय दहिंदगान होंगे। वोटर फहरिस्तों की बड़े पैमाने पर नजरसानी 7 फरवरी 2026 को हतमी वोटर फहरिस्त की इशाअत के साथ इख्तिताम पजीर होगी। बिहार में इसके निफाज के बाद ये तफसीली नजरसानी मुहिम SIR के दूसरे मरहले का आगाज होगा। इस मरहले में अंडमान व निकोबार जजायर, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल शामिल हैं। खुसूसी तफसीली नजरसानी मुहिम SIR का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि गैर कानूनी तारिकीन वतन बांग्लादेश और म्यांमार समेत नाअहल नामों को हटाते हुए कोई भी अहल शहरी इस फहरिस्त से छूटने न पाए। चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। 18 जिलों की 121 असेंबली हलकों में चुनाव मुहिम शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। इस मरहले में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के तहत 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। NDA महागठबंधन और दीगर पार्टियों की सरकर्दा शख्सियात और सीनियर रहनुमा आज वोटरों को राग़िब करने के लिए अपनी आखिरी कोशिशें करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की सरकर्दा शख्सियात और सीनियर रहनुमा अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इंतखाबी जलसे, अवामी मीटिंग्स और रोड शोज करेंगे ताकि अपने अपने उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बना सकें। बीजेपी की कौमी सदर JP नड्डा आज भोजपुर और गया जिलों में रैलियों से खिताब करेंगे। पार्टी के सीनियर रहनुमा और वजीर दिफा राजनाथ सिंह वैशाली, पटना, सहरसा और मुंगेर जिलों में जलसे आम से खिताब करेंगे। इसी दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह दरभंगा, मशरकी चंपारण और मगरबी चंपारण जिलों में NDA उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी मुहिम में शामिल होंगे। महागठबंधन की जानिब से कांग्रेस के कई सीनियर रहनुमा गयाजी और औरंगाबाद में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। महागठबंधन के वजीर आला के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और वैशाली के मुख्तलिफ हलकों में कुल 17 रैलियों से खिताब करेंगे। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव भी गयाजी में महागठबंधन के उम्मीदवारों की हिमायत में जलसे आम से खिताब करेंगे। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम। मेरा बूथ सबसे मजबूत पहल के तहत बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिहार में खवातीन के साथ बातचीत करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बातचीत के लिए जोशो खरोश का इजहार करते हुए कहा कि खवातीन बिहार असेंबली इंतखाबात में बीजेपी NDA इत्तेहाद की जीत को यकीनी बनाने के लिए पूरी लगन के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि चुनाव मुहिम में उनकी सरगर्म शिरकत बिहार में जमहूरी अमल के सफर को मुस्तहकम बना रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नैनीताल में नीम करोली बाबा के आश्रम क्यांची धाम जाएंगी। क्यांची धाम मंदिर की इंतजामिया ने कहा है कि सदर जमहूरिया की आमद के तनाजुर में अकीदतमंदों से जोर देकर कहा गया है कि वो आज सिर्फ दोपहर बाद ही मंदिर आएं। मोहतरमा मुर्मू आज नैनीताल में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के 20वें जलसे तक़सीम असनाद में भी शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया उत्तराखंड के अपने 3 रोजा दौरे के दूसरे दिन कल नैनीताल पहुंची हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जिले में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं है। जिला ड्रोन परवाज के लिए ममनुआ इलाका करार दिया गया है।
وزیر اعظم نریندر مودی کا اعلان کردہ جی ایس ٹی بچت اتسو جو پچھلے مہینے کی 22 تاریخ کو شروع ہوا، معاشرے کے سبھی طبقے کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اس کے تحت کئی شعبوں میں جی ایس ٹی کی شرحوں میں کمی کی گئی ہے۔ آج ہمارے نامہ نگار ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں کہ اگلے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات سے کس طرح ملک میں صحت کے شعبے کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ اگلے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات کے تحت حکومت نے صحت کی دیکھ بھال کے شعبے میں ٹیکس میں نمایاں کمی کی ہے۔ ضروری ادویات پر ٹیکس جو پہلے 12% تھا اسے کم کر کے 5% کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح 33 قسم کی دواؤں کو مکمل ٹیکس کے دائرے سے باہر رکھا گیا ہے۔ اس اقدام نے دائمی اور شدید بیماریوں کے علاج کو مزید سستا کر دیا ہے۔ طبی آلات جیسے گوز، بینڈیج، تشخیصی آلات اور تھرمامیٹرز کو 5% کے زمرے میں رکھا گیا ہے جو کہ پہلے 12% کے زمرے میں تھے۔ صحت اور لائف انشورنس پریمیم سے متعلق ٹیکس جو کہ پہلے 12% تھا اب ٹیکس کے زمرے سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے نتن سونی جو کہ ایک فارماسسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ ادویات پر جی ایس ٹی کی شرحوں میں موجودہ تخفیف سے مریضوں کو مزید سہولت فراہم ہوگی۔ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے جو میڈیسن جی ایس ٹی کے کارن، جیسے ایم آر پی کمپنی ہے، تو اب وہ لوگ ان کے دائرے میں آ گئے ہیں کہ وہ ایک ساتھ پوری 30 دوائیاں خرید پائیں۔ پہلے وہ کورس وہ کمپلیٹ نہیں کر پاتے تھے، لیکن اب جیسے ہی ان کو تھوڑا کم میں ملے گا تو وہ اپنے آپ جو کورس پہلے نہیں ہو پا رہا تھا وہ اب ہوگا۔ توقع ہے کہ اس اقدام سے صحت بیمہ کے وسیع پیمانے پر اپنانے کی حوصلہ افزائی ہوگی اور خاص طور پر متوسط طبقے کے خاندانوں پر طبی اخراجات میں کمی آئے گی۔ ایشانی یادو اور آدرش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمان۔ رومانیہ نے ہر سال 30,000 ہنرمند بھارتی پیشہ ور افراد کو روزگار فراہم کرنے کے لیے ایک راستہ بنانے کی تیاری کا اظہار کیا ہے۔ رومانیہ نے اپنی اس خواہش کا اظہار بوچریسٹ میں تجارت اور صنعت کے وزیر مملکت جیتن پرساد اور رومانیہ کے محنت خاندان، نوجوانوں کی امور اور سماجی یکجہتی کے وزیر پیٹر فلورین مینڈولو کے درمیان ایک میٹنگ کے دوران کیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ دونوں فریقوں نے رومانیہ کی افرادی قوت کی سالانہ ضرورت کو نوٹ کیا، جس کے مطابق اسے تقریباً 1 لاکھ غیر یورپی یونین ورکروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تجارت اور صنعت کی وزارت کی جانب سے کل جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں وزیروں نے بھارت اور رومانیہ کے درمیان ایک مضبوط موبلٹی شراکت داری قائم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا تاکہ ہنرمند اور ماہر پیشہ ور افراد کی محفوظ، منظم، باضابطہ اور ذمہ دارانہ نقل مکانی کو فروغ دیا جا سکے، جو دونوں ممالک کے لیے لیبر مارکیٹ میں باہمی فائدے کا باعث بنے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم، تحقیق، اختراع، تھنک ٹینکس اور ثقافتی تبادلوں کے ذریعے عوامی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ دلی سے نرگس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ گیدون سار جو اس وقت بھارت کے دورے پر ہیں، آج نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے ملاقات کریں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری ہے اور دونوں ممالک کے درمیان پرجوش اور مستقبل پر مرکوز سیاسی تعلقات ہیں۔ سال 2022-23 میں دونوں ممالک نے دو طرفہ تعلقات کو مکمل سفارتی سطح پر لے جانے کی 30ویں سالگرہ مشترکہ طور پر منائی۔ وزارت نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تہذیبی روابط 2000 سال سے زیادہ پرانے ہیں۔ محنت اور روزگار کے وزیر منسکھ مانڈویا قطر کی راجدھانی دوحہ میں آج سے 6 نومبر تک منعقد ہونے والی سماجی ترقی کے لیے دوسری عالمی سربراہ کانفرنس WSSD2 میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے۔ سربراہ کانفرنس کے دوران ڈاکٹر مانڈویا محنت کی بین الاقوامی تنظیم ILO کے وزارتی مکالمے میں سماجی انصاف کے لیے عالمی اتحاد کے موضوع پر سبھی کی شمولیت اور مساوی ترقی کے بھارت کے نظریے کی نمائندگی کریں گے۔ جناب مانڈویا سماجی ترقی کے 3 ستونوں کو مضبوط بنانے کے موضوع پر منعقد ہونے والی اعلیٰ سطح کی گول میز کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے، جہاں وہ بھارت کی سبھی کی شمولیت والی اور ڈیجیٹل ترقی سے آراستہ انقلابی تبدیلی کے سفر کو اجاگر کریں گے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کے دفتر نے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی کنٹرول والے علاقے رفح سے حماس کے تقریباً 200 دہشت گردوں کو غزہ میں محفوظ راستے پر جانے کی اجازت نہیں دے گا اور اس حوالے سے سامنے آنے والی خبر کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے موقع پر سختی سے قائم رہتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا اور غزہ پٹی کو عسکری قوت سے پاک کیا جائے گا تاکہ اسرائیلی افواج کے خلاف کسی بھی دہشت گردانہ خطرے کو ناکام بنایا جا سکے۔ امریکی شٹ ڈاؤن کے باعث ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر بڑھتی ہوئی رکاوٹوں کے نتیجے میں ہزاروں پروازیں تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں۔ وفاقی حکومت کے شٹ ڈاؤن کو 1 مہینہ مکمل ہو چکا ہے۔ شٹ ڈاؤن کے آغاز کے بعد سے اس ہفتے سفر سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ صرف اتوار کے روز امریکہ کے مختلف ہوائی اڈوں پر 5000 سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔
وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر نے افغانستان کے بلخ، سماگن اور بغلان صوبوں میں حالیہ زلزلے کے سبب ہوئی اموات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے آج دوپہر اپنے افغانی ہم منصب مولوی امیر خان متقی سے اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے کہا کہ زلزلہ متاثرین کے لیے بھارت کی طرف سے بھیجا گیا امدادی سامان کل افغانستان کے سپرد کر دیا گیا اور ادویات پر مشتمل اضافی سامان جلد ہی پہنچنے کا امکان ہے۔ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے امریکی کانگریس کے رکن اور انڈیا کاکس کے شریک چیئرمین ایم کارمک نے بھارت اور امریکہ کے درمیان مضبوط شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک مل کر دنیا میں عالمی امن کا ایک نیا دور لا سکتے ہیں۔ ہڈسن انسٹی ٹیوٹ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب میک کارمک نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کو بھارت جیسے دوست ممالک کو امریکہ کے قریب رکھنا چاہیے۔ انہوں نے بھارت کے خلائی پروگرام کی بھی تعریف کی اور 2023 میں چاند کے قطب جنوبی پر کامیابی سے خلائی جہاز اتارنے والے دنیا کے پہلے ملک بننے کے اس کے کارنامے کو سراہا۔ ووٹر فہرست کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی مہم SIR آج پورے گجرات میں شروع ہو رہی ہے۔ حتمی ووٹر فہرست 7 فروری 2026 کو شائع کی جائے گی۔ بوتھ لیول آفیسرز BLOز آج سے 4 دسمبر 2025 تک گھر گھر جا کر ووٹروں کی تفصیلات جمع کریں گے۔ عارضی ووٹر فہرست 9 دسمبر 2025 کو جاری کی جائے گی۔ شہری 8 جنوری 2026 تک اپنی تفصیلات میں درستگی کے لیے اعتراضات جمع کرا سکیں گے۔ الیکشن کمیشن نے تصدیق کی ہے کہ بوتھ کی تنظیم نو بھی عمل میں لائی جائے گی تاکہ ہر بوتھ پر زیادہ سے زیادہ 1200 ووٹرز ہوں اور خاندان کے افراد ایک ہی جگہ ووٹ ڈال سکیں۔ بھارت نے ریبیز ویکسین کی 10,000 خوراکیں اور ریبیز ایموگلوبین کی 2,000 شیشیاں تیمور لستے کو بھیجی ہیں۔ اس امداد کا مقصد جزیرائی ملک میں ریبیز کی وبا سے نمٹنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ بھارت نے گلوبل ساؤتھ کے لیے ایک قابل اعتماد اور قابل بھروسہ صحت شراکت دار کے طور پر اپنے رول کی بھی تصدیق کی ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق تیمور لستے میں مارچ 2024 میں انسانی ریبیز کا پہلا معاملہ سامنے آیا۔ گرینڈ ماسٹر SL نارائن اور دیپیائن گھوش ریپڈ گیمز جیت کر فیڈے عالمی کپ 2025 کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں، جبکہ ارونیا گھوش نے بھی کل پانجی میں راؤنڈ 1 ٹائی بریک کے دوسرے مرحلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اتوار کے روز پہلے ہی 6 بھارتی کھلاڑیوں نے دوسرے راؤنڈ میں اپنی جگہ بنا لی تھی اور اب وہ ان 8 کھلاڑیوں کے ساتھ شامل ہوں گے جنہیں مقابلے میں 50 سر فہرست کھلاڑیوں میں شامل ہونے کی وجہ سے بلا مقابلہ دوسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی قرار دیا گیا ہے۔ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ BCCI نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ICC خواتین کرکٹ عالمی کپ جیتنے پر بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم کی کھلاڑیوں، معاون عملہ اور سلیکشن کمیٹی کے لیے 51 کروڑ روپے کے نقد انعام کا اعلان کیا ہے۔ ایک بیان میں BCCI نے کہا ہے کہ معاون عملے کے ساتھ ساتھ ہر متعلقہ شخص نے اس ٹورنامنٹ میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حبیب الرحمان۔ شکریہ اسد۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعہ سائنس و ٹیکنالوجی اور اختراع سے متعلق کانفرنس کے افتتاح کی خبر کو صفحہ اول پر شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ کی سرخی ہے، سرکار سائنس و ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے 1 لاکھ کروڑ روپے خرچ کرے گی۔ 5ویں بھارت بحرین اعلیٰ مشترکہ کمیشن کی میٹنگ کی خبر کو روزنامہ انقلاب نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی بحرین کے اپنے ہم منصب سے ملاقات، بھارت بحرین کے درمیان 2 طرفہ سرمایہ کاری معاہدے پر اتفاق۔ عالمی خبروں کے صفحے کی کچھ اہم سرخیاں اس طرح ہیں: سوڈان کے وزیر اعظم کا نسل کشی کے مجرمین کے محاسبے کا مطالبہ، ریاض کے ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط اور تاریخی ہیں، برطانیہ، امریکہ سے فی الحال کوئی مذاکرات نہیں کر رہے ہیں، ایران، افغانستان میں زلزلے سے 22 افراد ہلاک، 320 زخمی، ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو ایٹمی تجربات کرنے والا ملک قرار دیا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ انتخابی کمیشن آج 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی SIR مہم کا آغاز کرے گا۔ بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے چناؤ مہم آج شام ختم ہو جائے گی۔ صدر جمہوریہ درودی مرمو آج نینی تال میں کماؤ یونیورسٹی کے 20ویں جلسے تقسیم اسناد میں شرکت کریں گے۔ رومانیہ ہر سال 30,000 بھارتی ہنر مند پیشہ ور افراد کو روزگار فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور شطرنج میں گوا میں بھارت کے SL نارائنن، دیپتائن گھوش اور ارونائک گھوش فیڈے ورلڈ کپ 2025 کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔